नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहाद हुसैन। कल एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। तमाम तरह अपोजिशन लीडर्स इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे हैं। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का नाम उसे दिया गया है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कुछ लोग कह रहे हैं। और ये शायद कहना गलत ना हो नाज़रीन के इस साल की, सन 2020 की ये अपोजिशन की सबसे अहम मीटिंग होगी। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, सियासी सूरत हाल, उस पर अगर हम उसका जायजा लें या उस पर एक नजर डालें तो हमें इस वक्त जो एक स्केच नजर आ रहा है वो कुछ यूं है कि एक तरफ गवर्नमेंट है जिसके 2 साल मुश्किल गुजरे हैं, उस पर तनकीद की बारिश होती रही है, लेकिन अब एक तासुर मिलता जा रहा है जैसे कुछ हद तक उसके पैर जमना शुरू हो गए हैं। और उसमें कोरोना वायरस के हवाले से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको डील किया उससे उसको फायदा हुआ है और उसकी पोजीशन कुछ मुस्तहकम हुई है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है उसका कोई एक सिंगल डायरेक्शन उसका नजर नहीं आ रहा। और ये ऑपोजिशन भी, चाहे वो पीएमएलएन हो या चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि उनका एक मुत्तहिदा लाहे अमल जो है वो अब तक नहीं बना। चुनांचे इस सूरत हाल में एडवांटेज गवर्नमेंट को है और अपोजिशन ने अब किसी तरीके से जो लॉस्ट स्पेस है उसको कवर करना है। इसीलिए कल की जो मीटिंग है, इतवार को जो मीटिंग हो रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 2 वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं अपने मेहमानों से इस पर बात करूंगा। बुनियादी जो फैसला जिस पे तमाम लोगों की नजरें जुड़ी हुई हैं वो ये है कि कल की मीटिंग में क्या अपोजिशन ये क्लियर कर पाएगी कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1, क्या वो वाकई में गवर्नमेंट को गिराना चाहती है, हटाना चाहती है, या दूसरा ये कि वो गवर्नमेंट को अपना पूरा टर्म जो है उसकी मुद्दत को पूरा करने के लिए करना देना चाहती है, लेकिन इन 3 सालों में वो उस पर तनकीद का जो तीर है वो खूब चलाएंगे। तो ये एक बुनियादी फैसला है जो बज़ाहिर लगता ये है कि शायद कल हमें अंदाजा हो जाए। लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज जो स्टार अट्रैक्शन है कल की मीटिंग की, वो है पीएमएलएन के लीडर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का चुप का रोजा तोड़ना। कल वो मेरा ख्याल है 2-2.5 साल के बाद एक तकरीर करने जा रहे हैं। वो क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ वो कहेंगे वो डायरेक्शन सेट करेगा उनकी जमात, कम से कम उनकी जमात की, शायद ऑपोजिशन की भी। क्या वो एक एक्सट्रीम वोट को इज्जत दो की पोजीशन लेंगे, या वो कुछ हद तक मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए कोई प्रैक्टिकल फैसले करेंगे, प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट करेंगे। तो हर हवाले से जो कुछ कल होगा उससे हमें बड़ा अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि अगले 3 साल किस तरीके से गुजरने हैं। सवाल यह है कि इससे क्या इंपैक्ट होगा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में। 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और अपनी जो मेन जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये जो स्कूल खुले उसमें कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो आज उनसे इस पर भी जो है वो बात करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, शेखुपुरा से वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं और अपनी जमात में उनका हमेशा बड़े वोकल रहे अपनी इंटरनल मीटिंग में। मियां साहब जो है बड़ी खुल की बात करते हैं, तो आज भी देखते हैं कि उनके ख्याल में उनकी जमात अब क्या करने जा रही है। शफकत महमूद साहब से बात शुरू करता हूँ। शफकत साहब, ये बताइएगा, ये जो बड़ी हर हवाले से इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसको अंडर प्ले करना जो है वो मेरे ख्याल दुरुस्त नहीं होगा। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट भी ये जानना चाह रही है कि इस ऑपोजिशन ने अब अगले 3 साल करना क्या है? आप लोगों के लिए कल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अर्ज ये है कि मीटिंगें तो ऑपोजिशन करती रहती है, इसमें कोई मुझे तो इतनी इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रही जितनी आप फरमा रहे हैं। शायद इनके जो अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको दूर करने के लिए शायद ये इम्पोर्टेंट हो, लेकिन फ्रॉम जहाँ तक इस वक्त कौम के मसाइल हैं या बाकी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कोरोना है, जिसमें अपनी स्कूल ओपनिंग की है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब है कि ये कोई ऐसी, मुझे तो कोई ऐसी अर्थ शैटरिंग मीटिंग नज़र नहीं आ रही। उसके अंदर ये है कि जी गवर्नमेंट को गिराना है, अगर इनके बस में होता गवर्नमेंट को गिराना तो अब तक गिरा चुके होते। मेरा तो ख्याल है कि इनके बस में नहीं है, इसलिए अवाम इनके साथ नहीं है।
कोशिश इन्होंने पहले फजलुर रहमान ने भी कोशिश की थी, ये भी सारे उनके साथ कंटेनर पे सवार हुए थे, कुछ नहीं हुआ उसका। अब भी मुझे तो कोई ऐसी और ये जो बाकी दूसरी ऑप्शन है कि जी क्या वो हमें इजाज़त दें, कि उनकी इजाज़त से हुकूमत ही कर रहे हैं हम। वी आर हम तो डिस्पाइट देम हुकूमत कर रहे हैं, ये तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए, ये वो तो करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मीटिंग करें, अच्छा है ज़रा थोड़ा खून गर्म रखने का बहाना है, मीडिया को कोई गपशप के लिए चीज़ मिल जाती है, इनकॉन्सिक्वेंशियल यूजलेस मीटिंग होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा शफकत साहब, अगर ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है वाकई में, तो फिर ये मैं शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो ऑन एयर नहीं जाने देंगे, पेमरा से राब्ता करेंगे, कानूनी तमाम तर जो हमारे पास ऑप्शन उनको एक्सरसाइज करेंगे, अगर इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जो बात वो कर रहे हैं वो टीवी पे चलने दें। देखिए, शहबाज गिल की बातों को मैंने तो आंसर नहीं करना ना। शहबाज गिल ने मुझे पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, लेकिन एक कन्विक्टेड शख्स है, क्या एक कन्विक्टेड शख्स जो कि एब्सकॉन्डर है, जो कि जो उसकी अदालत ने जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, क्या उसकी तकरीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक 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 इशू है जो कि सबको सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की पहले की तकरीरों से और एक और तकरीर से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक शख्स जो कोर्ट में जिसके वारंट गिरफ्तारी है, जो एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो उसको तो मेरा ख्याल है कि मॉरली चैनल्स को नहीं चाहिए कि उसकी करें, लेकिन बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी नज़र में। अच्छा, आई एम ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज मेरा ख्याल है फिर इसको मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली ये फिर एक फेडरल गवर्नमेंट की बाकायदा पॉलिसी नहीं है। शहबाज गिल साहब ने ये कह दिया है, लेकिन अगर ऑब्वियसली टेस्ट केस आ जाएगा शफकत साहब, क्योंकि कल अगर इस तरह के पैमरा से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। और मैं भी आपसे, यानी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मॉरली तो चले एक पोजीशन हो सकती है, लेकिन लीगली तो फिर भी वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो उनके पाकिस्तानी अवाम के पास ये हक होना चाहिए कि वो बात सुन लें। इसमें कोई नहीं, इतना बड़ा लेकिन इशू तो नहीं होना चाहिए। इसका फहद उसका एक मॉरल एस्पेक्ट तो है ना, और मॉरल एस्पेक्ट ये है कि द मैन इज कन्विक्टेड, एक कन्विक्टेड शख्स है, वो भागा हुआ है, मफरूर है, जिसके वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हुए हैं। तो जो शख्स एक मफरूर है, भागा हुआ है, जिसके वारंट जारी है, क्या उसको नेशनल टेलीविजन को इतना स्पेस देनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल एक मॉरल क्वेश्चन जरूर है। अच्छा, अब ये जो एपीसी है, इससे एक इशू ये भी है शफकत साहब के, ये जो रिलेशनशिप है ऑपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट की, उस दिन जब ये एफएटीएफ के बिल्स पास हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर भी की और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो अपोजिशन से की तरफ उनका क्या रवैया है। अब ये एक डिबेटिंग पॉइंट आ गया शफकत साहब के, अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से, रिगार्डलेस के कल क्या अनाउंसमेंट होता है एपीसी में, गवर्नमेंट एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने को तैयार है ऑपोजिशन के साथ? देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप तो ये जो लीडिंग अप टू दिस जो फैटफ के जितने बिल्स थे, हमने ऑपोजिशन के साथ मीटिंग्स की, मैं भी कुछ मीटिंग्स में शामिल हुआ। हमने उनको कहा कि आप ये नेशनल कॉज है, उस नेशनल कॉज में आप हमें सपोर्ट करें। अनफॉर्चुनेटली वो अपने लीडरों को बचाने में लग गए। उन्होंने 38 में से 34 जो उसके शिके हैं नैब ऑर्डिनेंस की, उसके बारे में उन्होंने पूरा पलंदा दे दिया। हर चीज़ में वो उनकी कोशिश थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का बिल आया तो वो उन्होंने अगेन अपने लीडर, तो जब तक जो इन पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जमातें हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल बड़ा उनका राइट है और होना भी चाहिए, लेकिन उनकी लीडरशिप की जो क्रिमिनल जिनके ऊपर केसेस हैं, अगर सारा मकसद ऑपोजिशन के जो बाकी लोग हैं उनका सारा टाइम यही लगेगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो रही हैं उनकी लीडरशिप की, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, और वो हुआ प्रॉब्लम। अदरवाइज ये हमारी तो ख्वाहिश थी कि ऑपोजिशन की मदद के साथ ये बिल्स पास होते। सो एक वर्किंग रिलेशनशिप एट द वर्किंग लेवल तो है, लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं है कि जो डाके डाले गए हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनको हम इग्नोर कर दें या उनके बारे में
وہ تو اچھا میری کنفیوز. میری اس میں ایک رائے ہے, میں اس کا بھی اظہار کرتا ہوں, لیکن میاں جاوید لطیف میں جوائن کریں. جاوید لطیف صاحب, یہ جو کل کی میٹنگ ہو رہی ہے, میں یہ پہلے بھی سوال کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 2-2.5 سال کے بعد پبلک میں آ رہے ہیں, بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا کل بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی, اپوزیشن کی حکمت عملی ہے کیا میاں نواز شریف صاحب یہ واضح کر دیں گے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو گرانا چاہتی ہے, یا 2023 تک ان کو حکمرانی یا ان کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کل یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں, اے پی سی کا ڈیلے ہونا, رہبر کمیٹی کا اجلاس نہ ہونا, اس سے پہلے جو باتیں ہوتی رہی تھیں اس کا وجہ صرف یہی تھی کہ ہم اس اے پی سی کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ ریلیف دے عوام کو اس اے پی سی سے کہ نتیجے میں حکومت سے جان چھوٹے, قوم کی, ریاست کی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر آج مہنگائی کی چکی میں کس طرح پس رہے ہیں. آپ آج یہ دیکھیں بے روزگاری کتنی عام ہے. آج پاکستانی قوم کو اپنے علاوہ یہ بھی فکر ہے کہ ریاست پاکستان دنیا میں تنہا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آج پاکستانی قوم کو فیصلہ کیا ہوگا؟ اس لیے فیصلہ سازی میں وہی میری بات سن لیں نا, میں وہی آپ کو کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی, اکثریت ہونے کے باوجود ناکام ہوئی. یہ ایک آئینی قانونی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی حکومت کو ہٹاتے ہیں تو اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آتے ہیں, مگر جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, اکثریت کو اقلیت میں بدلا جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ بھی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, پھر یہ بھی آپشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ آپشن ہو یا استعفوں کی آپشن ہو یا روڈ پہ آنے کی آپشن ہو, ہمارے لیے آج آپشن کھلے ہیں. کل بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے. تمام پولیٹیکل فورسز کا کل اکٹھے ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام آپشن سامنے رکھتے ہوئے اس حکومت سے جان چھڑانے کا حتمی فیصلہ دیا جائے, اور یہ ایک روڈ میپ دیا جائے گا. کل آپ اے پی سی کے اعلامیے میں دیکھ لیں گے. اچھا جاوید صاحب, یہ میں ابھی شفقت صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہی فیصلہ ہونا ہے کہ اگر کل یہ اعلان ہو جائے گا کہ ہاں ہم اس حکومت کو پوری کوشش کریں گے کہ ان کو فوری طور پر کسی طریقے سے ان کو گرایا جائے, اگر یہ اصولی فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ نمبرز کی بات کر رہے تھے, میں اس کو کہتا ہوں یہ سنجرانی ایفیکٹ جو ایک بار پھر ابھی پارلیمنٹ میں بھی ہوا ہے, کہ وہ سنجرانی ایفیکٹ جب ہوتا ہے تو آپ کی اکثریت جو ہے وہ بھی تبدیل ہو کر اور وہ مائنورٹی میں آ جاتی ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا ہے جاوید لطیف صاحب کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں, پارلیمنٹ کے اندر سے آپ حکومت کو گرا نہیں سکتے. باقی آپشن آپ کے پاس وہی رہ گئے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں جو اور مولانا فضل الرحمان والا جو حکمت عملی اس کو فالو کریں. کل اناؤنس ہو جائے گا یہ جو کچھ بھی کرنا ہے. میری عرض سن لینا, میں اس آپشن کو بھی خوش ہو کر یا خوشی سے قبول نہیں کر رہا, یا میرے جیسے سیاسی کارکن جو ہیں وہ اس آپشن کو خوشی سے تسلیم نہیں کرتے. ہمارے لیے آپشن وہی ہوتا ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے آپ آئینی قانونی طریقے سے ان سے جان چھڑائیں. مگر آپ نے خود کہہ دیا کہ چیئرمین سینٹ کے وقت کیا ہوا, اور کل فیٹ ایف کے بل پر رائے شماری جو سامنے آپ کے آئی ہے, اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ کے پاس تعداد کم ہے اور جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ اس تعداد کو بڑھا رہے ہیں حکومت کے حق میں, اور اپوزیشن کی تعداد کو کم کر رہے ہیں. اور اگر اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ری کاؤنٹنگ کر لی جائے, ڈویژن کر کے اس کی کاؤنٹنگ کر لی جائے, تو وہ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آپ نے کبھی کبھی پارلیمانی جو تاریخ ہے اس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک آپ ترمیم لا رہے ہیں, اور ترمیم لانے سے پہلے اس پر
کھلے دل سے بحث سنی جاتی ہے ہوتی ٹھیک ہے، ہے لیکن اور پارلیمان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، مگر یہاں وہ دیکھیں بھی نہیں. میں ذرا شفقت صاحب میں نا اب ہم نے مورلی بھی بات کی لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بہت ساری یعنی ان کی بات میں یہ وزن ہے کہ دیکھیں یہ کس طریقے سے کام چل رہا ہے لیکن ان ریالٹی اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو مجھے تو اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا جس سے وہ گورنمنٹ کو گرا سکیں پریکٹیکلی اسپیکنگ. ہاں مورلی وہ گورنمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید کر سکتے ہیں جو اسپیکر کا رویہ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا. اگر نہیں آ رہا شفقت صاحب تو پھر کل کی اے پی سی سے گورنمنٹ اتنی کنسرنڈ کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے تو کہا آہو بکا تو جاری رہے گی اور میاں صاحب کی بھی آہو بکا آپ نے سنی. جس جماعت سے اپنے ممبر کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تاکہ ان کی حاضری لگوا سکیں اور آج کے اخبار میں تھا کہ ان کے 30 ممبر مسنگ تھے تو وہ کیا تحریک چلائیں گے اور کیا کسی حکومت کو مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ آپس میں اگر ان کے ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں وہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. باقی حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر ان کے بس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ تو آج سے 2 سال پہلے حکومت ہماری بننے ہی نہ دیتے یا چلنے ہی نہ دیتے. ابھی بھی لگے رہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی جو دے آر ان انگریزی میں کہتے ہیں ڈسرے میں. جاوید لطیف صاحب آپ کو شفقت صاحب آپ کل کی میٹنگ کو سیریسلی کیوں لیں؟ نون لیگ کے اندر اپنے بہت سارے اختلافات ہیں. مریم بی بی کا اور شہباز صاحب کی آپس میں ایک چپکلش جاری ہے لیڈرشپ کے لیے تو ان کے اپنے اندرونی اختلافات بھی بہت سارے ہیں آپس میں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں کوئی وہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. فضل الرحمان ویسے ہی ان سے تنگ ہے اور وہ ہر دفعہ کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ یہ کانسیکوینشل سی میٹنگ ہوگی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. باقی یہ اپنی طرف سے کریں اچھا ہے. ذرا تھوڑا خون گرم رکھنے کا بہانہ ہے. جاوید لطیف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شفقت صاحب کی ٹون ہے یہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے گورنمنٹ کے لوگوں کی ہے وہ زیادہ کنسرن نہیں لگ رہے. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کنسرن کیوں نہیں لگ رہے کیونکہ انہوں نے بھی وہ وار گیمنگ کر لی ہے جو میرے جیسے صحافیوں نے کر لی ہے. ہم نے تمام تر میپنگ کی اور ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. واحد طریقہ میاں جاوید لطیف صاحب جو مجھے نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پر شاید گورنمنٹ کو کوئی کنسرن ہو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کوئی پلان آف ایکشن آئے. پلان آف ایکشن کوئی باتیں نہیں تنقید نہیں پلان سامنے آئے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں آتا تو پھر تو ایک میٹنگ ہے اعلانیہ آ گیا اور بات ختم ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ شفقت محمود صاحب جو بات کر رہے تھے نا یہاں تک تو بات ان کی درست ہے کہ یہ حکومت بننے ہی نہ دیتے اگر ان کے بس میں ہوتا تو بالکل ان کو بات اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح شفقت محمود صاحب بات کر رہے ہیں. اور ان کے دیگر وزراء بھی جب یہ بات کرتے ہیں کہ ان میں دمخم ہے تو روڈ پہ آ جائیں, ان میں دمخم ہے تو یہ کر لیں, اور بار بار یہ بات کرنا اور فکر کا اظہار کرنا کہ پیپلز پارٹی کے اندر دراڑیں ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر دراڑیں آ جائیں گی. میں کہتا ہوں کہ ان کو ہماری فکر چھوڑ کے یہ بتائیں 2 سالوں کے اندر انہوں نے گورننس دی کیا ہے, قوم کے لیے کیا ہے. کوئی ایک سیکنڈ پہلے بات سن لیں, آپ میری بھی بات سن لیں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 سالوں کے اندر کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جس پر پی ٹی آئی کے وزراء کو فخر ہو کہ کل کو یہ ہم کوٹ کر کے پبلک میں جائیں گے. مگر ہمارے پاس کہنے کے لیے یا قوم کے پاس ان کو جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, میں بالکل آپ سے 100% متفق ہوں. ان کی پی ٹی آئی کی گورننس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جن پہ جتنی تنقید کی جائے کم ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کہنے کو تو پی ایم ایل این کے پاس یا اپوزیشن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن گرانے کو نہیں ہے. نقطہ یہ ہے اصل. آ جائیں نا اس پہ آ جائیں, ایک سیکنڈ اب اس پہ آ جائیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قوم کے امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی
کے لیے باہر آتے ہیں تو قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور جب قوم باہر نکلتی ہے تو پھر آپ کو جواب اس کا مل جاتا ہے جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. ہاں, قوم ساتھ کھڑی نہ ہو تو پھر ایک آدھ آپشن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. ایک آپشن وہ ہوتا ہے کہ تھرڈ امپائر کی طرف دیکھا جائے, ایک آپشن وہ ہوتا ہے کہ ود ان ہاؤس آپ عدم اعتماد کر کے تبدیلی لے آئیں اگر قوم ساتھ کھڑی نہ ہو تو. اور جب قوم ساتھ کھڑی ہو تو پھر آپ کو رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ خود کیا بلکہ ریکمینڈ کریں گے؟ آپ کو قوم کے آپ خود کیا آپ کی جو آواز ہے جاوید لطیف صاحب, مجھے معلوم ہے ذاتی طور پر پی ایم ایل این کی جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے اور آپ یعنی بڑے بغیر جھجکے آپ بولتے ہیں, یہ تو مجھے بھی پتا ہے, اور بڑا اونچا بولتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں جن سے عام طور پہ پارٹی والے نہیں بات کرتے. آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کل کہ آپ اپوزیشن کیا کرے؟ سڑکوں پہ آئے, دھرنا دے, کیا کرے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ میری رائے جو ہوگی یہ میری ذاتی حیثیت میں رائے ہوگی, کیونکہ اس لیے کہ کل ایک اے پی سی ہونے جا رہی ہے, یقیناً تمام جماعتیں اس میں اپنی رائے دیں گی اور اس میں سے جو چیز نکلے گی وہ اے پی سی کا اعلامیہ کہلائے گی. آپ کی کیا رائے؟ اب جو میری رائے آپ پوچھتے ہیں بطور ایک سیاسی ورکر کے, تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپشن یہی ہوتا ہے عدم اعتماد کا, اور وہ عدم اعتماد پر اگر رکاوٹیں طاقتور لوگ کھڑی نہ کریں, آزادانہ طور پر ہونے دیا جائے تو پھر نتائج مختلف آتے ہیں. اور اگر آپ وہ تمام راستے آئینی بند کرتے جائیں تو پھر نتیجہ نہ ریاست کے حق میں نکلتا ہے نہ نظام کے حق میں نکلتا ہے. اس لیے یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں خواہش کرتا ہوں اور میں دل سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آزادانہ طور پر قوم کی آواز کو سنا جائے, اور قوم کی آواز جب سنی جائے تو پاکستان تو کیا کسی بھی ریاست کے مسائل حل ہونے کی جانب بڑھتے ہیں, اور اگر عوام کی آواز کو دبایا جائے تو پھر مسائل اور بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روڈ پر آنے سے پہلے یا حتمی کوئی ایسا مارچ کرنے سے پہلے تمام اداروں کو, تمام طاقتور لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ریاست پاکستان ہے تو جاوید لطیف ہوگا, فہد حسین ہوگا, شفقت محمود صاحب ہوں گے, اس نظام کی ہم بات کریں گے, ایک دوسرے کی خامیوں کا ذکر کریں گے, خوبیوں کا ذکر کریں گے. لیکن شفقت صاحب دیکھیے, یہ یعنی کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپوزیشن میں ابھی کوئی فیصلہ کم از کم ہمیں تو سننے میں نہیں آیا کہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن ایشو یہ فیصلہ جو بھی کریں شفقت صاحب, ان کو اپوزیشن کو سپیس دینا اس سسٹم میں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور میرے خیال ہے گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں بھی ہے. وہ سپیس اس طریقے سے کم از کم وزیر اعظم صاحب ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس طریقے سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی صرف چور, یہ تو ہے ہی صرف منی لانڈرر. ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کی جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں شفقت صاحب, جس میں آپ بھی حصہ لیتے ہیں, اس میں کانورسیشن کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ان کو پبلکلی سپیس دینے کے لیے تیار اگر آپ ہو جائیں تو معاملات جو ہیں وہ دیوار تک نہیں لگیں گے. شفقت صاحب, آپ نے دیکھا کہ اس دن 30 سے 35 ان کے اپنے لوگ نہیں آئے, جو ان سے ناراض ہی ہوں گے جو نہیں آئے, تو کیا انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر. دوسرا, تحریک چلانے چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے چلائیں تحریک, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور عوام کیوں نہیں ساتھ ان کے؟ اس لیے کہ جو لوٹ مار کی داستانیں یہ چھوڑ کے گئے ہیں, جس طرح انہوں نے بے دردی سے اس قوم کے ساتھ جو کیا ہے, اور ان کا جو لیڈر شہباز شریف ہے, $26 ملین کی ٹیٹیاں اوپن اینڈ شٹ کیسز لگے ہوئے ہیں. نواز شریف تو کنوکٹڈ ہے, باقیوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا. باقیوں کے جو ایشوز ہیں وہ ایک الگ ہے. باقی رہ گیا کہ یہ کہ جی کیا یہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سپیس دی جائے. سپیس آپ کو ہم نے کون سی سپیس روکی ہوئی ہے؟ کرے جو اپوزیشن کا کام ہے کرے. ہم بھی اپوزیشن میں 5 سال رہے, ہم نے اپوزیشن کی, ڈٹ کے اپوزیشن کی, بالکل دھڑلے سے اپوزیشن کی. کرے ہم تھوڑے لوگ تھے لیکن بڑے دھڑلے سے اپوزیشن, اسمبلی میں ہم 30 تھے, دھڑلے سے اپوزیشن کی. کرے اپوزیشن سپیس. گورنمنٹ جو ہے, ہم نے تو ان کے ساتھ نیشنل ایشوز کے اوپر ہمیشہ ریچ آؤٹ کیا ہے.
اور اس میں بھی ریچ آؤٹ کیا تھا. یہی اسپیس ہوتی ہے اور ان کو حکومت تو نہیں دے سکتے نا. تو باقی لیکن یہ ہے کہ لیکن جب بھی میں کبھی میں جو ہوا. اسپیس کی بات کر رہا ہوں شفقت صاحب، میں جو اسپیس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس کون سی وقت اسپیس کی بات؟ جس طریقے سے بڑے فنڈامنٹل کی ایشوز پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی بیہائنڈ دا سینز ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور آپ خود اس کا حصہ رہے ہیں، بڑی ریشنلی بات چیت ہوتی ہے اور اگریمنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب پبلکلی آتے ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، تو وہ جو بیچ میں ایک سپیس ہے جہاں پہ آپس میں ایک ریزنیبل کام ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے میرا خیال ہے اپوزیشن کے پاس پبلکلی پوزیشن لینے کی اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور اسی لیے شاید ان کو مجبوراً اے پی سی کے ذریعے کوئی اس طرح کے اقدامات کا اعلان کرنا پڑ جائے جس سے معاملات اور حالات اور فضا اور خراب ہو. اینڈ دیٹ ڈزنٹ سرو اینی بڈی. دیکھیں فہد، بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پہلے سے گالم گلوچ کر رہی ہے حکومت کے بارے میں، جنہوں نے پہلے دن وزیر اعظم کو تقریر بھی نہیں کرنے دی، مطلب کہ جو ان کی رویے اور وتیرے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو کون سی سپیس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ لیڈرشپ ان کی ساری جو ہے وہ انہوں نے وہ لوٹ مار کی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اب ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو نہ پوچھیں. نیب بھائی، نیب اپنا ایک، آپ جائیں نیب کو بکتے ہیں، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن جو کہانیاں جو ایک کرپشن کی کہانیاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کہیں کہ جی ہم پروسیکیوٹ نہیں کرتے، یا ہم ان کو تعریف کریں ان کی. جاوید لطیف صاحب، شفقت صاحب کی آپ بات سن رہے ہیں. دیکھیے اب کل جو فیصلہ ہونا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہنا ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی لندن میں بیٹھ کے بڑے غور سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تمام باتیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو شفقت صاحب اور دیگر جو وزیر ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں. اور کل ہمارے جیسے لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب بات کریں گے تو میں تو ایسے دیکھوں گا کہ دیکھیے اسپیکٹرم میں ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا ایک بیانیہ ہے، ایک طرف شہباز شریف صاحب کا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کس طرف جھکتے ہیں، کیونکہ اس سے ونس اینڈ فار آل یہ جو کنفیوژن چل رہا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے، بظاہر تو کل وہ کلیئر ہو جائے گا جب میاں نواز شریف بات کریں گے. یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں نا؟ ایک میری یہ گزارش سن لیں. پہلے تو میں جو شفقت محمود صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، اگر مناسب سمجھ میں اس کا جواب دے لوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے لوگ ناراض ہیں ان سے، اور وہ جو الزام یہ لگاتے ہیں اس وجہ سے ناراض ہیں. تو میں یہ ان کو ضرور عرض کروں گا کہ سب کے علم میں ہے کہ ناراض کس طرح لوگ ہوتے ہیں، کس طرح رکتے ہیں اجلاسوں میں آنے سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کو پتہ ہے. اب دوسرا میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف، انہوں نے کہا سزا یافتہ ہیں، تو پوری قوم جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ کیوں ہوئے. اگر نواز شریف پرویز مشرف کا ٹرائل نہ کرتے، اگر نواز شریف پاکستان کے اندر سی پیک لے کر نہ آتے، تو یقیناً نواز شریف آج 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے. یہ ان کے وزیر داخلہ، آج کے موجودہ وزیر داخلہ کہتے ہیں میں نہیں یہ بات کہہ رہا، اور یہ بات حقیقت ہے. ایک تیسرا میں یہ ان سے کہوں گا کہ ان کا لب و لہجہ وزراء کا آپ دیکھ لیں، وہ بتا رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا کوئی غم فکر نہیں ہے کہ نظام یہ کیسے چلے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلانے والے جب تک چلائیں گے چلے گا، اور جب نہ چاہیں گے تو ٹھیک ہے ہم گھر چلے جائیں گے. نیب کا انہوں نے ذکر کیا، تو پھر مجھے یہ بتا دیں 2 سالوں کے اندر اپنے دل پر آپ ہی ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ اگر نیب آزادانہ طور پر احتساب کر رہا ہے تو پھر آج ہی میں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہہ دوں گا کہ اے پی سی غلط ہے ہونے جو جا رہی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس کے باوجود ہم کیا کریں گے، کیا پاکستان کی تباہی ہوتی رہے، نہیں، کیا عوام چیختے رہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کل بولیں گے تو ونس اینڈ فار آل کلیئر ہو جائے گا کہ وہ مریم صاحبہ کی بیانی کی طرف جھک رہے ہیں جہاں پہ زیادہ جارحانہ سیاست کا امکان ہے، یا وہ شہباز شریف صاحب کے بیانی کی طرف جھک رہے ہیں جہاں پہ زیادہ مذاکرات کا امکان ہے. کل کلیئر ہو جائے گا نا یہ میرا خیال آج ہی آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. کل تو ٹھیک ہے اعلامیہ آ جائے گا تو سب کو علم ہو جائے گا، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کر دوں
کہ ہر بندے کی جماعت کے اندر اپنی رائے ہوتی ہے، رائے دینا اس کا استحقاق حق ہے، مگر فیصلہ کرنا قائد نے ہوتا ہے۔ رائے شہباز شریف رکھتے ہیں اپنی، میں اپنی رائے رکھتا ہوں، کوئی اور اپنی رائے رکھے گا، مگر فیصلہ کرنا ہے قائد جس کا نام ہے نواز شریف، اور وہ کل ہو جائے گا۔ کل نواز شریف اپنا فیصلہ بھی دیں گے، اور یہ میں آپ کو بیفور ٹائم بتا دوں کہ نواز شریف یہی کل فیصلہ دیں گے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا، اس عوام کے لیے جس کے لیے اس نے اپنی حکومت گنوائی، جس آئین قانون کی بالادستی کے لیے اس نے جیلیں کاٹیں، جس پاکستان کے لیے بستر مرگ پر وہ اپنی بیوی کو شریک حیات کو چھوڑ کر جیل کاٹنے آیا، اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے کل ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کن ایک نتیجہ خیز اعلامیہ دیں، اور یہ ہوگا طریقہ کار بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ اگر طریقہ کار نہیں ہوا طریقہ اور کار صرف بھی یہ آپ کہہ کو دیا کہ ان کل سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خالی میری عرض سنیں نا، اگر خالی کہہ دینے سے ان سے چھٹکارا حاصل ہوتا تو کل نواز شریف کو اے پی سی میں بیان یا گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، آپ کہہ دیتے کہ اس حکومت کو جانے دیا جائے، میں کہہ دیتا تو ختم ہو جاتی بات۔ اگر کوئی روڈ میپ کل وہ دے رہے ہیں تو ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں نا، اگر روڈ میپ ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ان کو فکر کیسی؟ اور روڈ میپ ہے آپ کہہ رہے ہیں کمبائنڈ بالکل اپوزیشن کا روڈ میپ دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اوکے شفقت صاحب، اگر یہ روڈ میپ مولانا فضل الرحمان کی کا جو بڑا لانگ ہیلڈ ویو ہے اس کی طرف ہوا تو پھر مزید کانفرنٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہے پورا نظام؟ دیکھیں فہد، آپ بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیک دلی سے یہ خواہش ہے کہ حکومت اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں ایک اچھے ماحول کا آپس میں پیدا ہو، تو اس میں جو میں نے آپ کو رکاوٹیں ہیں وہ بتا دی ہیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ، اور آپ میاں صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں ایک لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں کہ جو قانون کے تحت الیکشن جیت کے آئی ہے، اور کیا اس حکومت کو یہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر یہ اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر جو آپ کی خواہش ہے کہ جی ان کے ساتھ ایک بڑا ایک رواداری والا اور ہم کوئی بڑا خاص قسم کا رویہ ہو، تو اگر تسلیم ہی نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جلوس نکال دیں گے گورنمنٹ سے، یا کچھ کہتے ہیں، تو پھر کیا بات کیسے آگے چل سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک کل کا تعلق ہے، میں پھر گزارش یہ کروں گا، کوئی ایروگنس کی بات نہیں ہے، لیکن یہی گزارش کروں گا کہ اپوزیشن کے پہلے تو آپس میں اتنے شدید اختلافات ہیں، پھر عوام کی سپورٹ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کی سپورٹ ہوتی اور ان کے پاس بس میں یہ ہوتا تو یہ کب کا تحریک چلا چکے ہوتے اور کب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس لا چکے، ان کی بس میں نہیں ہے۔ تو باقی ان کی جو لیڈرشپ ہے، میں رینک اینڈ فائل کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ان کی جماعتوں میں، لیکن جو لیڈرشپ ہے ان کی تو کارنامے جو ہیں وہ اب زبانیں ہر کی زبان پہ ہیں، تو اس کے لیے ہم کوئی این آر او نہ دینا چاہتے ہیں، نہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو انہوں نے کوشش کی یہ فیٹ اف کے دوران کہ کس طرح ان کو ریلیف مل جائے، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب اور جناب میاں جاوید لطیف صاحب، آپ دونوں نے ہمیں جو ناظرین امپورٹنٹ ہے ہر حوالے سے، اگر گورنمنٹ اس میٹنگ کو انڈر پلے کر رہی ہے تو وہ بات درست نہیں ہے، اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پہلی بار شاید اتنے عرصے کے بعد جب سے یہ اپوزیشن بنی ہے اور حکومت اقتدار میں آئی ہے، شاید یہ پہلا موقع آ رہا ہے جب واقعی میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے، اور اس میں بھی جو بنیادی نقطہ ہے وہ وہی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اور بعد میں شفقت صاحب نے بھی آخر میں ذکر کیا کہ کیا حکومت اپوزیشن اس کو ایک لیگلی الیکٹڈ گورنمنٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں ہے اور گرانا چاہتی ہے تو کیسے گرانا چاہتی ہے؟ کل کی اس میٹنگ سے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ بظاہر ہی لگ رہا ہے کہ اگلے 2-2.5 سال میں پاکستان کی سیاست
کچھ ورکنگ ریلیشنشپ کی طرف جا رہی ہے یا مزید حالات جو ہیں ان میں کشیدگی پیدا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.